मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इस अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और बीबी मरियम कौन थी और भी उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ। उसके बाद हम देखेंगे कि इस्लाम के मुताबिक जैसिस और मेरी को कैसे माना जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिश्चियंस के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। बाइबल के मुताबिक मरियम बीबी एक नेक, पाक दामन और ईमान वाली दोसीज़ा थी जो नज़ारेत नाम के एक शहर में रहती। वो जोसेफ नाम के एक कारपेंटर की मंगेतर थी। बाइबल के गॉस्पेल ऑफ लुक में आता है कि खुदा का फरिश्ता जब्राइल मरियम के पास आया और उसे अल्लाह का पैगाम दिया। ना डर मरियम, क्योंकि तूने खुदा के नज़र में फजल पाया है। तू हामला से होगी और तेरे बैठने से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम तू जैसिस रखेगी। मरियम हैरान हुई क्योंकि वो अभी तक किसी मर्द के करीब भी नहीं गई थी। फरिश्ते ने जवाब दिया, रूह उल कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा की कुदरत तुझे साया देगी, इसलिए पैदा होने वाला बेटा मुकद्दस होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। ये बशारत मरियम के लिए एक अजीम इम्तिहान थी, लेकिन उसने सब्र और ईमान के साथ कबूल किया। मैं खुदा की बंदी हूँ और खुदा जैसा चाहे वैसा हो। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई तो लोगों को शक हुआ। यूसुफ मीन्स जोसेफ, जो मरियम का मंगेतर था, उसने सोचा कि शायद मरियम ने बेवफाई की हो, लेकिन उसने चुप रहकर मरियम को तलाक देने का इरादा किया ताकि उसकी बदनामी ना हो। लेकिन उस रात जोसेफ को एक ख्वाब आया जहाँ एक फरिश्ता ने उसे बताया, ना डर जोसेफ, मरियम को अपनी बीवी बनाने से ना घबरा, क्योंकि उसका हमाल रूह अल कुद्दूस से है और उसका बेटा लोगों को उनके गुनाहों से नजात दी। जोसेफ ने फिर मरियम से शादी कर ली और उसे अपनी इज्जत दी, लेकिन वो दोनों अब तक किसी भी जिस्मी ताल्लुक में नहीं थे। जब सीजर ऑगस्टस ने सब लोगों के नाम लिखवाने का हुक्म दिया तो जोसेफ और मरियम को अपनी असलियत के शहर बैथलहम जाना पड़ा। वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उन्होंने एक जानवरों के अस्तबल में पनाह ली। इसी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जैसिस पैदा हुए बाइबल के मुताबिक, और उसने अपने पहले पैदा बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चिराग में रख दिया, क्योंकि उनके लिए मेहमान खाने में जगह ना थी। इस मुकद्दस रात कुछ गद्दारी चरवाहे को फरिश्तों ने पैगाम दिया कि नजात देने वाला पैदा हो चुका है। वो चरवाहे हजरत ईसा और जैसिस को देखने आए और खुशी मनाई। बाद में मशरिक से कुछ दानिशमंद लोग भी आए जिन्होंने चमकते तारे का ताक़ुब किया। उन्होंने ईसा को तोहफे दिए, सोना, लोबन और मूर, जो नबी, इमामत और शहादत की अलामत थे। बाइबल बताती है कि हज़रत ईसा का बचपन एक सीधी साधी लेकिन मुकद्दस ज़िंदगी थी। उन्होंने हर काम में अपनी माँ मरियम और यूसुफ का कहना माना था। उनकी दानाई और इल्म हर किसी को हैरान करता था। एक वाक़या बाइबल के लुके 2 में मिलता है। जब हज़रत ईसा और जैसिस 12 साल की थे तो वो अपने वालिदैन के साथ यरूशलेम गए। वापस आते वक्त वो गुम हो गए। बाद में उन्हें बैतुल मुकद्दस में पाया गया, जहां वो उलेमा के साथ बात कर रहे थे। वो उनके दरमियान बैठकर सुन रहा था और सवाल कर रहा था, और सब जो सुनते थे उनकी समझ और जवाबों पर हैरान होते थे। मरियम ने जब उसे डांटा तो जैसिस ने कहा, क्या आप नहीं जानती कि मुझे अपने पाप के काम में होना चाहिए? हज़रत ईसा और जैसिस ने तकरीबन 30 साल की उम्र में अपना पैगाम पेश करना शुरू किया। बाइबल के मुताबिक वो पैगंबर, शाफी और नजात देने वाले। उन्होंने लोगों को खुदा की मोहब्बत, तौबा और माफ़ी का पैगाम दिया। उनकी तालीम मोहब्बत और रहमत पर मबनी थी। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। बाइबल में हज़रत ईसा का कई मौज़े का जिक्र हुआ है। पानी को शराब में तब्दील किया, अंधों को रोशनी दी, लैम्प को चालने के काबिल बनाया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, समुंदर और हवा को हुक्म दिया। इन मौज़ात से लोग उन पर ईमान लाए, लेकिन कुछ लोग, खासकर पारसी जेविस लीडर, उनसे नफरत करते। मरियम बीबी हर दफ़ा अपने बेटे के साथ रही।
بائبل کے مطابق وہ ان کے تمام سفر میں ان کی رہنما، دعاگو اور دیندار ماں کے طور پر سامنے آئی۔ جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، مریم ان کے ساتھ تھی۔ جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تب بھی مریم نے سب کچھ دیکھا۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو قحطی کا سزا دیا گیا تھا۔ ان پر جھوٹے الزام لگائی گئی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے ان کا انصاف کیا گیا۔ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور ان کی جان چلی گئی، مگر بائبل کے مطابق یہ قربانی انسانی گناہوں کی معافی کے لیے تھی۔ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اپنا واحد بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل کے مطابق تیسرے دن حضرت عیسیٰ پھر سے زندہ ہو گئے۔ جب مریم مگدالین ان کی قبر پر آئی تو قبر خالی تھی۔ ایک فرشتے نے کہا، تم کیوں زندہ کو مردوں میں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں کو واپس نظر آئے۔ شاگردوں مینس ان کے ڈسپلز، ان کو سلام دیا اور ان کو امن کا پیغام دیا۔ پھر کچھ ہفتوں بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جب وہ ان کو دعا دے رہے تھے تو وہ ان سے جدا ہو گئے اور آسمان میں اٹھائے گئے۔ کرسچن روایت کے مطابق مریم نے لمبے عرصے تک زندہ رہی اور آخرت میں جا کر خدا کے ساتھ مل گئی۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ اور مریم دونوں ایمان، صبر، محبت اور رحمت کی مثال ہیں۔ مریم نے ہر مصیبت میں خدا پر بھروسہ رکھا اور حضرت عیسیٰ نے انسانیت کو معافی اور نجات کا پیغام دیا۔ آج بھی بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جنہیں دنیا میں جیسس کرسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے چند عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی پیدائش، زندگی، معجزات اور ان کا مقام قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی پیدائش کی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا ایسا نمونہ ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن، عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رہنے والی عورت۔ قرآن میں ان کا نام 34 مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے انہیں سب عورتوں پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چنا ہے، پاک بنایا ہے اور تمام عورتوں پر افضل بنایا ہے۔ سورہ العمران میں یہ فرمایا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کا ایک پاک خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی ماں نے مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے نذر مانی تھی کہ ان کا پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی عبادت وقف کیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی تو ان کی پرورش ان کے چچا زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، جو خود ایک نبی تھے۔ انہیں بیت المقدس میں محراب میں رکھا گیا تھا، جہاں وہ روز اور راز عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہر وقت دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ہر موسم کا پھل ہوتے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں آتے، دیکھتے کہ ان کے پاس رزق موجود ہے، پوچھتے، اے مریم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کے پاس سے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ مریم علیہ السلام سے راضی ہے۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئی اور عبادت میں پوری طرح مصروف تھی تو ایک دن اللہ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے اپنی روح جبریل کو اس کی طرف بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک پورے انسانی روپ میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں صرف تیرے رب کا فرشتہ ہوں جو تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ ایکچوئل میں ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ مریم علیہ السلام کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی آؤٹ سائڈر ان کے روم کے اندر نہیں جا سکتا تھا سوائے زکریا علیہ السلام۔ اور جب فرشتہ ایک انسانی روپ میں ان کے پاس گیا تو وہ گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں۔ پھر مریم علیہ السلام حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب نہ کسی مرد نے مجھے چھوا اور نہ میں بچلن ہوں؟ فرشتے نے کہا، یہ کام تیرے رب کے لیے آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں گے۔
اس کے بعد مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور آ گیا۔ مریم علیہ السلام لوگوں کی نظر سے دور چلی گئی اور ایک دور درخت کے نیچے اکیلی ہو گئی۔ درد زاہ محسوس ہونے لگا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر درد زاہ اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے گیا۔ وہ بولی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھول دی جاتی۔ اس وقت اللہ نے انہیں تسلی دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، اور اس درخت کو ہلاؤ تو تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس طرح مریم علیہ السلام نے اللہ کے سہارے اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس واپس آ گئی تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا، اے مریم، تم تو عمران کی بیٹی ہو، تمہاری ماں پاک تھی، تمہارا بھائی بھی صالح تھا، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس جھولے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے پہلی مرتبہ کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے جہاں کہیں بھی ہوں مبارک بنایا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عظیم معجزہ تھا، ایک ننھاتے بچے کا اللہ کی طرف سے پیغام دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں روح اللہ مطلب اللہ کی روح اور کلمۃ اللہ مطلب اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، مگر اسلام کے مطابق وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں اور انہیں کبھی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، نہ کہ الہی شناخت کا حصہ۔ یہ قرآن میں واضح ہے، نہ تو اللہ کا بیٹا ہے نہ اس کے لیے یہ لائق ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عظیم نشانی ہے اللہ کا قدرت اور مرضی کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا بچپن، معجزات، ان کی رسالت اور ان کی واپسی سب قرآن روشنی میں ایک پاک سفر کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک پیدائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا پیغام دی۔ ان کی ماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دونوں ہمیشہ قرآن میں عزت اور تقدس کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ یہ تھا اسلام کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ماں اور ان کی پوری زندگی کے بارے میں۔ ان دا نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کرسچنس کا کیا بلیو ہے، ان کے اکارڈنگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی ماں کا کیا ہوا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب تو بالکل ہی کر دیں۔